मैं हूं ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च से पास्टर डेरिक वॉकर। हमारी इस सीरीज़ का उन्वान है प्रस्तिश, शुक्रगुजारी और इबादत। आज मैं खसूसी पैगाम देना चाहता हूं जिसका उन्वान है गधा और गधे का बच्चा। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। आज मैं बात करना चाहता हूं कि प्रस्तिश और शुक्रगुजारी के कुछ और भी फ़वाइद मौजूद हैं। प्रस्तिश और शुक्रगुजारी में एक अहम काम हम करते हैं कि अपने दिल के दरवाजे खोलते हैं कि जलाल के बादशाह को खुश आमदीद कहें। अपने दिलों और अपनी ज़िंदगियों में जब हम ऐसा करते हैं तो वो आता है और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और हमें अपनी हजूरी से भर देता है, और नतीजतन हम इत्मीनान और भरपूरी के मकाम पर आते हैं। और अहम बात यह है कि हम उससे खुश आमदीद कहते हैं। वो जलाल का बादशाह है जो हमारे पास आता है और फ़रोतनी में अपना आप हमारे लिए पेश करता है। हम अपने दिल के दरवाज़े खोलते हैं और उसे अंदर बुलाते हैं, और हम ये प्रस्तिश और शुक्रगुजारी के साथ करते हैं। ज़बूर नंबर 24 में मरकूम है, ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके बाशिंदे भी। यानी हम खुदा से ताल्लुक़ रखते हैं। वो हम पर हक रखता है, मगर वो हमें किसी बात पर मजबूर नहीं करता। वो हमसे तवक्को करता है कि हम अपने दिलों के दरवाजे खोलें और उसे अंदर आने दें। 7वीं आयत में लिखा है, ए फाट को अपने सर बुलंद करो। ये वो है जो खुदा हमसे चाहता है। ए अबदी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। क्या आप दरवाजे खोलते हैं और जलाल के बादशाह को अंदर आने देते हैं? शायद आप थोड़ा सा खोलते हो, मगर आपको पूरी तरह खोलने की ज़रूरत है और जलाल के बादशाह को अंदर आने देना है। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावन जो कवि और कादिर है, खुदावन जो जंग में जोरावर है। ए फाट को अपने सर बुलंद करो, ए अबदी दरवाज़ों उनको बुलंद करो। और जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावन, वही जलाल का बादशाह है। सिला। ये अहम बात है कि फाटक शहर की अहम तरीन जगह होते हैं और यहीं से कोई अंदर आता है, और ये फाटक दाखिले को जाहिर करते हैं, और वो ज़िम्मेदार होते हैं कि कब फाटक खोलने हैं और कब बुलंद करने हैं, या किसी को अंदर आने देना है या नहीं। अगर वो रास्तबाज बुजुर्ग होंगे तो वो अपने सर बुलंद करेंगे, क्योंकि वो रास्तबाजी को अंदर आने की इजाज़त देते हैं और बदी को बाहर रखते हैं। लेकिन अगर वो इसके बरक्स करते हैं तो उनके सर शर्म से झुक जाते हैं। वो कहता है, अपने सर ऊंचे करो, क्योंकि तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें जलाल के बादशाह के लिए दरवाज़ों को खोलना है और उसे अंदर आने देना है, क्योंकि वो अंदर आने का हक रखता है। उसने आपको बनाया है, आपको छुड़ाया है। अपने सर शर्म में ना झुकाओ, क्योंकि तुमने खुदा के लिए दरवाजे नहीं खोले और उसे बाहर रखा है। फिर नतीजतन तुम्हारे सर शर्म से झुक जाते हैं। हमें अपने दिलों के दरवाज़ों को पूरी तरह खोलना है ताकि जलाल का बादशाह अंदर आए, और हम ये प्रस्तिश और शुक्रगुजारी के साथ करते हैं, क्योंकि यसाया 60 में मरकूम है, बल्कि तू अपनी दीवारों का नाम नजात और अपने फाटकों का हमद रखेगा। तो फाटक हमद कहलाते हैं, यानी आप इन फाटकों को खोलते हैं। जब खुदा की हमद करते हैं तो आप फाटकों को खोलते हैं कि खुदावंद अंदर आए। और इसकी खूबसूरत तस्वीर उसका फातिहाना दाखिला है, जो कि हम खजूरों के इतवार के तौर पर मनाते हैं। और इस मौके पर यस्सु ने इसराइल पर खुद को मसीह के तौर पर जाहिर किया, और बहुत से लोग वहाँ उसकी तमजीद कर रहे थे, अपने दिलों के दरवाजे खोल रहे थे और गा रहे थे, ए इब्ने दाऊद होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। वो फाटक खोल रहे थे कि वो अंदर आए, मगर अफसोस इसराइल के कुछ रहनुमा उसके लिए दरवाजे बंद कर रहे थे, और इसलिए वो उस मकाम पर अपनी बादशाही कायम न कर सका। वो कर सकता था, मगर वो ना कर पाया। और यहाँ एक तस्वीर है कि यस्सु कैसे हमारे पास आता है, और हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए। हमारे पास इंतखाब है, हम उसे कबूल करें या रद्द करें। आप अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में एक इंतखाब रखते हैं कि आप दरवाजे खोलें या बंद करें। यूहन्ना 12वें बाब में लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यस्सु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां लीं और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इसराइल का बादशाह। आप इस तरह यस्सु को खुश आमदीद कहते हैं। यस्सु गधे के बच्चे पर सवार होकर आया, जैसा कि लिखा है, ऐ सय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है।
تو यस्सु वहां एक गधे के बच्चे पर सवार होकर आता है और ये ज़िक्रिया 9वें बाब में मौजूद पेशन गोई की तकमील है, जहां लिखा है, ए बिन्ते सयून तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार। गौर करें, उन्हें शादमान होने और ललकारने का कहा गया था। लिखा है, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे बल्कि जवान गधे पर सवार है। तो ये पेशन गोई थी कि बादशाह हलीम होगा और गधे पर सवार होकर उनके पास आएगा, बल्कि जवान गधे पर। लिखा है, बादशाह तुम्हारे पास आता है और दुरुस्त रद्द-ए-अमल शादमान होना और अपने दिल प्रस्तिश और इबादत में खोलना है और फिर उससे कबूल करना है। और देखें, ये तस्वीर है कि कैसे मसीह हम सब के पास हलीम इख्तियार के साथ आता है, ताकत से नहीं। इसलिए वो गधे पर सवार हुआ कि दिखाए कि वो खुद को उनके लिए पेश कर रहा है, वो उसे कबूल करें या रद्द करें। वो रास्त बादशाह है मगर हलीमी में आता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो अपने इख्तियार पर समझौता करता है, बल्कि वो बादशाह है। इसका मतलब है वो खुद को ज़बरदस्ती उन पर मुसल्लत नहीं करता, वो खुद को पेश करता है और मोहब्बत के साथ हमारे दिल जीतना चाहता है। लिखा है, नजात उसके हाथ में है, वो हमें हर अच्छी चीज़ देना चाहता है और वो ज़बरदस्ती नहीं बल्कि मोहब्बत से हमारे दिल जीतना चाहता है। मगर जब हम उसे बतौर बादशाह कबूल करते हैं तो वो निजात पाते हैं जो उसके पास है, निजात उसके हाथ में है। तो जब हम कबूल करते हैं तो हम इसके साथ निजात पाते हैं, और जब वो हमारा बादशाह बनता है तो वो हमारे दुश्मनों के खिलाफ लड़ता है ताकि अपनी सलामती की बादशाही कायम करे। अब ज़िक्रिया में अगली आयत पर गौर करें। जब उन्होंने उसे बादशाह कबूल कर लिया तो वो कहता है, और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी, और वो कौमों को सुलह का मजदा देगा और उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरिया फरात से इंतहाई जमीन तक होगी। जब उन्होंने उसे बादशाह कबूल कर लिया तो वो तमाम दुश्मनों को शिकस्त देगा, फिर लड़ाई की जरूरत नहीं रहेगी और वो जमीन पर अपनी अमन की बादशाही कायम करेगा। तो जब आप यस्सु को बादशाह कबूल करते हैं, फिर वो आपके लिए लड़ता है और आप में अपनी सलामती को कायम करता है। हम उसे कैसे कबूल करते हैं? लिखा है, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। अगर आप यस्सु को देखें कि वो कौन है तो वो हमारा खुदावंद और निजात दहिंदा है। आप अपने लिए उसकी मोहब्बत और उसके इख्तियार को देखते हैं। फिर वो कहता है, शादमान हो, यानी खुशी के साथ उसे कबूल करें, खुले दिल से उसे कबूल करें, जो प्रस्तिश से जाहिर होता है, एक जोश से भरा हुआ इस्तकबाल। जैसे कोई आदमी किसी औरत को प्रपोज करे और वो कहे, अच्छा ठीक है चलो देखेंगे। ये कोई अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं। आपके रद्द-ए-अमल में जज्बात होने चाहिए, इसमें कुछ जोश होना चाहिए, और यही वो यहाँ पर कहता है कि शादमान हो, तेरा बादशाह तेरे पास आता है। ये वो शानदार चीज़ है जो आपके साथ होती है और आप उसे खुले दिल से कबूल करते हैं और यस्सु आपके पास आता है तो हम उसे प्रस्तिश और शुक्रगुजारी के साथ कबूल करते हैं। हम उसके लिए अपने दिल खोलते हैं और अपने बादशाह को हम इज्जत देते हैं। तो यस्सु खुदावंद और निजात दहिंदा के तौर पर आता है। हमें उसको थामना है और उसे बादशाह कबूल करना है, उसके ताबे होना है, उसकी निजात को कबूल करना है, और इसके नतीजे में हम उसके इत्मीनान और भरपूरी में आते हैं। और यहाँ पर हम यही कुछ देखते हैं कि वो पुकार रहे थे, होशना, यानी अब बच्चा इब्ने दाऊद, होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। आलमे बाला पर होशना, लूका में मरकूम है, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। तो वो उसे बादशाह कबूल करते हैं और निजात दहिंदा भी, मगर अफसोस के रहनुमा उसे रद्द करते हैं। ये हमारे लिए एक अजीब तस्वीर है कि एक बादशाह गधे पर सवार होकर आता है। ये क्या हो रहा है? बादशाह तो मजबूत घोड़ों पर आते हैं, वो इख्तियार के साथ आते हैं, रथों पर आते हैं, मगर मसीह इस तरह नहीं आया। वो फरोतनी में आया और वो चाहता है कि हम उसे प्रस्तिश और शुक्रगुजारी के साथ खुशामदीद कहें। मगर बाइबल के दौर के लोग ये समझते थे कि गधे पर आना कमजोरी की इलामत नहीं, बल्कि इसकी इलामत है कि एक हुक्मरान या बादशाह अपने लोगों के सामने बतौर बादशाह खुद को पेश कर रहा है, मगर वो खुद को उन पर
مسلط کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اس لیے حکمرانی کرنا چاہتا ہے کیونکہ لوگ اسے چاہتے ہیں، وہ خود کو اس طرح پیش کرتا ہے۔ تو بائبل کے مطابق گدھے پر سوار ہونا اس بات کی علامت تھا کہ وہ خود کو زبردستی مسلط نہیں کرتا، بلکہ لوگ اسے خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ دراصل قضات کی کتاب میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اے تم سب جو سفید گدھوں پر سوار ہوا کرتے ہو۔ پھر قضات 10ویں باب کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے کہ جلادی یائر کے 30 بیٹے تھے جو 30 جوان گدھوں پر سوار ہوا کرتے تھے، اور پھر 70 گدھوں کا ذکر بھی ہمیں یہاں پر ملتا ہے، اور یہ قاضیوں اور اس کے بیٹوں کے حوالے سے ہے۔ تو یہ دراصل اختیار کا نشان ہے، مگر ایسے اختیار کا نہیں جو طاقت سے مسلط ہو۔ تو جب یسوع گدھے پر آتا ہے تو یہ اظہار ہے کہ حالانکہ وہ حکمرانی کا حق رکھتا ہے، مگر وہ اسے طاقت سے مسلط نہیں کرتا۔ اگر اسرائیلی اسے رد کر دیتے تو وہ وہاں سے چلا جاتا، وہ اپنا اختیار مسلط نہیں کرتا۔ وہ تبھی بادشاہ بنتا اگر وہ اسے بادشاہ قبول کرتے، اور ایسا ہی یہ آج ہمارے لیے بھی ہے۔ وہ چاہتا تھا وہ اسے خوشی سے اپنا بادشاہ قبول کریں۔ اس کی ایک خوبصورت مثال سلیمان کی تاج پوشی کی ہے، کیونکہ سلیمان مسیح کی تصویر پیش کرتا ہے۔ سلیمان کی تاج پوشی کے وقت داؤد کے 2 بیٹوں کے درمیان مقابلہ تھا۔ ہم پہلا سلاطین کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں، تب حجیت کے بیٹے ادونیہ نے سر اٹھایا اور کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں گا، اور اپنے لیے رتھ اور سوار اور 50 آدمی جو اس کے آگے آگے دوڑیں تیار کیے۔ یعنی یہ خود کو بادشاہ بنانے کا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ وہ رتھ اور سوار اور آدمی تیار کرتا ہے اور اپنے اختیار کو مسلط کرتا ہے، اور اس نے یہ سب کیا، اور اس کے باپ نے اتنا بھی کہہ کر ازردہ نہیں کیا کہ تو نے یہ کیوں کیا۔ اور وہ بہت خوبصورت تھا، وہ ایک بگڑا ہوا بچہ تھا جس کی باپ نے کبھی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور چونکہ وہ بہت خوبصورت تھا تو ہر کوئی سوچتا تھا کہ وہ اچھا ہے، مگر وہ پروان چڑھا اور بگڑ گیا، اور اب وہ خود کو بادشاہ ہونے کے لیے مسلط کر رہا ہے۔ تو دیکھیں، بادشاہ کے پاس ناتن اور بیت سبا کے ذریعے یہ خبر پہنچتی ہے کہ ادونیہ اختیار لینا چاہتا ہے۔ پھر نبی اور داؤد تصدیق کرتے ہیں کہ سلیمان کو بادشاہ ہونے کے لیے چنا گیا ہے، اور ہدایت دیتے ہیں کہ کیسے سلیمان کو مسح کیا جائے اور بادشاہ بنایا جائے۔ پہلا سلاطین 1:33 میں اس طرح سے مرقوم ہے، بادشاہ نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے مالک کے ملازموں کو اپنے ساتھ لو اور میرے بیٹے سلیمان کو میرے ہی خچر پر سوار کراؤ اور اسے جیہون کو لے جاؤ۔ تو دیکھیں، خچر گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ داؤد کے خچر پر سوار ہوتا ہے، کسی گھوڑے پر نہیں بلکہ ایک خچر پر، یعنی وہ فروتنی کے ساتھ آتا ہے۔ داؤد بادشاہ خچر پر سوار ہوتا تھا، مگر وہ خود کو فروتنی میں پیش کرتا ہے کہ لوگ اسے بطور بادشاہ قبول کریں۔ اور پھر لکھا ہے، اور وہ وہاں صدوق کاہن اور ناتن نبی اسے مسح کریں کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور تم نرسنگا پھونکنا اور کہنا کہ سلیمان بادشاہ جیتا رہے۔ پھر 38ویں آیت میں لکھا ہے، اور سلیمان کو داؤد بادشاہ کے خچر پر سوار کرایا اور اسے جیہون لائے، اور سب لوگوں نے کہا سلیمان بادشاہ جیتا رہے۔ اور پھر یہ انتہائی اہم بات ہے، یونتن نے جواب دیا کہ واقعی مالک داؤد بادشاہ نے سلیمان کو بادشاہ بنا دیا ہے، سو انہوں نے بادشاہ کے خچر پر اسے سوار کرایا۔ تو یہ انتہائی اہم اور واضح ہے، یہ ایک مقررہ طریقہ تھا کہ بادشاہ خود کو لوگوں کے سامنے فروتنی کے ساتھ پیش کرے تاکہ لوگ خوشی سے اسے بادشاہ قبول کریں۔ وہ اپنے دشمن کی طرح گھوڑوں پر سوار ہو کر نہیں آیا بلکہ ایک خچر پر آیا، مگر وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو گدھے پر سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ میں اس گدھے پر بیٹھا ہوں تو میں تخت پر بیٹھنا چاہتا ہوں تاکہ تم پر حکومت کروں۔ ہمارے معاملے میں وہ اس طرح آتا ہے اور وہ ہم سے کہتا ہے، میں تمہارے دل کے تخت پر بیٹھنا چاہتا ہوں، اپنے دل کو میرے تابع کرو۔ اور وہ ایسی تصویر پیش کرتا ہے، دیکھیں گدھا ہماری نمائندگی کرتا ہے کہ ہمیں خود پر خدا کی حضوری اور جلال کو اٹھانا ہے، اور ہمیں یسوع کے جلال کو اپنے اوپر لینا ہے، اور یسوع کے فاتحانہ داخلے کو
یاد کریں وہ گدھے پر سوار تھا۔ وہ کہتا ہے میں خود کو تمہارے لیے پیش کرتا ہوں کہ تمہارا خداوند اور نجات دہندہ بنوں، تمہارے دل کے تخت پر بیٹھوں۔ یہاں گدھا اس شخص کو پیش کرتا ہے جو یسوع کو قبول کرتا ہے اور سب لوگ تالیاں بجاتے ہیں۔ اور گدھا اگر بے وقوف ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے لیے ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ خدا کی حضوری اور جلال کے لیے خوش ہوتے ہیں جو اس پر سوار ہوتا ہے، تو خدا آپ کو استعمال کرتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ لوگ آپ کو نہیں بلکہ خدا کے جلال کو خوش آمدید کہتے ہیں جو آپ پر ہے، سارا جلال اسی کا ہے۔ تو پھر کسی کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے، کیا آپ کسی گورخر کی طرح اس سے انکار کریں گے کہ یسوع آپ پر سوار ہو، یا خود کو خداوند کے تابع کر دیں گے اور اس کے جلال اور حضوری کو لے کر چلیں گے؟ یہی مسئلہ دراصل اسرائیلیوں کے سامنے تھا اور ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے۔ ایک دلچسپ بات سنیں، زکریا کی پیشن گوئی گدھے اور اس کے بچے سے متعلق بتاتی ہے۔ 3 اناجیل صرف گدھے کے بچے کا ذکر کرتی ہیں۔ یسوع گدھے کے بچے پر سوار ہوا۔ صرف متی گدھے اور گدھے کے بچے دونوں کا ذکر کرتی ہے کہ یسوع ان دونوں پر سوار ہوا، جو کہ دلچسپ بات ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ متی کی انجیل دراصل یہودیوں کے لیے تحریر کی گئی، تو گدھے کا تعلق خصوصاً یہودی لوگوں کے ساتھ تھا۔ یسوع خود کو یہودی لوگوں کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ متی کی انجیل بتاتی ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ وہ کیسے مسیح ہو سکتا ہے جبکہ ان کی اپنی نبوتوں کے مطابق اسے زمین کے ایک خطے پر بادشاہی قائم کرنی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ متی کی انجیل بتاتی ہے کہ کیسے یسوع نے مسیح کے کام کیے، مگر یہودی رہنماؤں نے اسے قبول نہ کیا۔ انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور اس کے نتیجے میں متی کی انجیل کہتی ہے کہ قوموں تک یہ خوشخبری پہنچاؤ۔ لکھا ہے سب قوموں کو شاگرد بناؤ، تو انجیل قوموں تک پہنچی۔ تاہم متی کی انجیل میں یہ وعدہ بھی موجود ہے کہ دنیا کے آخر میں یسوع پھر واپس آئے گا اپنے لوگوں اسرائیل کے لیے اور انہیں پھر بحال کرنے کے لیے۔ تو خدا اپنی بادشاہی قائم کرے گا اور وہ اس بادشاہی کی مرکزی قوم ہوں گے، مگر ان کے اسے رد کرنے کی وجہ سے اس وقت وہ اپنی بادشاہی قائم نہ کر سکا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کیسے ابتدائی کلیسیا کے دور میں انجیل باہر پھیلی، تو یسوع کے شاہانہ داخلے پر جو ہوا یہ اس کی ایک نبوتی تصویر ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر دیکھتے ہیں کہ متی 21ویں باب میں کیا مرقوم ہے۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے، تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ یعنی ایک گدھی اور اس کا بچہ۔ اب یہ گدھا اسرائیل کو پیش کرتا ہے، صرف متی اس کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے جب یسوع گدھے پر سوار ہوا تو وہ خود کو اسرائیل کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ لیکن جب ہم لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو جانتے ہیں کہ جب وہ یروشلم کی طرف آ رہا تھا تو وہ رویا، اور وہ رو رہا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ اسرائیلی اسے رد کریں گے۔ چلیں میں آپ کے لیے اسے پڑھتا ہوں۔ جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ تو جب یسوع نیچے اتر رہا تھا، خدا نے اسے دکھایا کہ اسرائیلی اسے رد کر دیں گے۔ اب یہ گدھا اسرائیل کی نمائندگی ہے۔ اب یہاں وہ گدھے سے اترا اور بچے پر سوار ہو گیا۔ گدھے کے بچے کا ذکر لوکا 19ویں باب کی 30ویں آیت میں ملتا ہے۔ گدھی کا بچہ جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، یہ غیر قوموں کی ایک تصویر ہے، کیونکہ وہ خدا کو نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کو خود پر سوار نہیں کیا تھا۔ وہ خدا کی شریعت سے بالکل ناواقف تھے۔ غیر قومیں خدا کی نظر میں کچھ نہیں جانتی تھیں، وہ بچے تھے۔ اس مقام پر یسوع نے نبوتی طور پر اپنی سواری تبدیل کی اور وہ گدھی کے بچے پر سوار ہوا، اور وہ واضح کرتا ہے
کہ اسرائیل کے رد کرنے کی وجہ سے وہ اپنی حضوری کو غیر قوموں کی طرف منتقل کرتا ہے، وہ غیر قوموں کے لیے نجات لاتا ہے۔ کلیسیا دراصل غیر قوموں پر مشتمل تھی، اور تب وہ غیر قوموں کی طرف منتقل ہوتا ہے، یعنی یسوع گدھے کے بچے پر سوار ہوا، جس پر پہلے کبھی کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ جو کسی کو خود پر سوار نہیں کرتے تھے اسے تربیت کی ضرورت تھی، مگر یسوع کی حضوری کے باعث، اس کی محبت کے باعث، جسے گدھی کے بچے نے جانا اور خود کو یسوع کے تابع کیا اور خود پر یسوع کو سوار کر کے شہر میں داخل ہوا۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور یہ غیر قوموں کی ایک تصویر ہے۔ بہت سے لوگوں نے یسوع کو خداوند قبول کیا، حالانکہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے یسوع کی حقیقت کو پہچانا۔ تو یہ ایک خوبصورت تصویر ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا کا تعلق اسرائیل سے ختم ہو گیا، کیونکہ جب یسوع گدھی کے بچے پر سوار ہوا تو باقی راستہ وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ بندھا تھا، اور وہ دونوں اکٹھے چل رہے تھے، اسرائیلی اور غیر قوم۔ اسرائیلی اور کلیسیا دراصل خدا کے منصوبے میں اکٹھے ہیں، کیونکہ وہ وقت آتا ہے جب خاتمہ ہوگا اور پھر یسوع گدھے پر سوار ہوگا، اس کی حضوری اسرائیل میں واپس آ جائے گی اور تمام اسرائیلی بچائے جائیں گے۔ وہ اسرائیل کے ذریعے سے اپنی بادشاہی قائم کرے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ خدا کلیسیا کے لیے اور اسرائیل کے لیے منصوبہ رکھتا ہے، ہم سب یہ اکٹھے کریں گے۔ یہاں ایک خوبصورت تصویر ہے، یہاں لکھا ہے ایک گدھی اور گدھی کا بچہ تمہیں ملے گا، انہیں میرے لیے کھول لاؤ۔ خدا چاہتا ہے غیر قوم اور اسرائیل دونوں میرے پاس آئیں، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، خدا کو ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کی حضوری اور جلال کو اپنے اوپر لیں۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ دراصل اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور ان پر بیٹھ گیا۔ تو وہ باری باری ان دونوں پر سوار ہوا۔ بائبل بتاتی ہے پہلے یہودی اور پھر غیر قومی، پہلے وہ گدھے پر سوار ہوا اور پھر گدھی کے بچے پر۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں اس طرح لکھا ہے، اور بھیڑ کے لوگ گاتے تھے، ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ لوگ پرستش اور عبادت کے ساتھ اس کا استقبال کر رہے تھے، مگر فریسی اور مذہبی لوگ اس سے پریشان تھے، یعنی جس کا دل بند ہو وہ اس کی پرستش اور عبادت نہیں کر سکتا، اور آپ پرستش کرنے سے اپنے دل کو کھولتے ہیں اور پھر یسوع کا استقبال کرتے ہیں کہ وہ جلال کا بادشاہ ہو، آپ کی زندگی میں آئے۔ اب آپ دیکھیں یرمیہ 2:24 کے مطابق اسرائیل کو گورخر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ہوسیہ 8:9 میں لکھا ہے کیونکہ وہ تنہا گورخر کی مانند ہیں۔ تو جب یسوع آیا تو اسرائیل کا مسئلہ یہ تھا، وہ گورخر کی طرح تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان پر سوار ہو، وہ یسوع کی خداوندیت کے تحت نہیں آنا چاہتے تھے، گورخر کی مانند نہ بنے۔ اگر آپ یسوع کو قبول کرتے ہیں اور اس کی حضوری آپ پر ہوتی ہے تو اس کا جلال آپ پر ہوگا اور آپ ایک عظیم منزل حاصل کریں گے۔ گدھے سے متعلق ایک دلچسپ بات ہے، خروج 34 باب کی 19 آیت میں، سب پیلوٹے میرے ہیں اور تیرے چوپایوں میں جو نر پیلوٹے ہوں، کیا بچڑے کیا برے، سب میرے ہوں گے، لیکن گدھے کے پہلے بچے کا فدیہ برا دے کر ہوگا، اور اگر تو فدیہ نہ دینا چاہے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا۔ دلچسپ قانون ہے، خصوصاً ایک گدھے کے لیے جو اسرائیل کو پیش کرتا ہے کہ گدھے کا فدیہ برا دے کر ہوگا، ورنہ اس کی گردن توڑ ڈالی جائے گی۔ دو ممکنات ہیں، اگر اسرائیلی اپنی مخلصی کے لیے خدا کے برے کا انکار کریں گے تو ان کی گردن سن 70 میں توڑ دی گئی اور ان پر سزا کا حکم ہوا، مگر مستقبل میں مصیبت کے دنوں میں اسرائیلی یسوع سے متعلق اپنی سوچ بدلیں گے اور رہنماؤں کو احساس ہوگا کہ یسوع ہی مسیح ہے، اور وہ کہیں گے مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے، اور یسوع واپس آئے گا۔ تو جب وہ اسے قبول کریں گے اپنا خداوند اور نجات دہندہ، تو یسوع پھر واپس آئے گا، اس بار گدھے پر سوار ہو کر نہیں، کیونکہ وہ پہلے یہ کر چکا، اب وہ گھوڑے پر سوار ہوگا کہ اسرائیل کے دشمنوں سے لڑے اور زمین پر اپنی بادشاہی کو قائم کرے،
اور وہ آپ کے پاس فروتنی میں آتا ہے، اور جب آپ اسے قبول کرتے ہیں پھر وہ آپ کے لیے دشمنوں سے لڑتا ہے اور آپ کی زندگی میں سلامتی کی بادشاہی قائم کرتا ہے۔ تو پھر یا تو ہم خدا کے برے کے وسیلے سے مخلصی پاتے ہیں، یا ہماری گردن توڑ دی جائے گی۔ جو خدا کے برے کو رد کرتے ہیں ان پر سزا کا حکم ہوگا۔ تو گدھی کا بچہ غیر اقوام ہیں، اور خدا کی تعریف ہو کہ ہم نے بطور غیر قوم یسوع کو قبول کیا، اور یہ نبوت تھی جو کہ پوری ہوئی۔ یہوہ سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شیلوہ نہ آئے، اور قومیں اس کی مطیع ہوں گی۔ وہ اپنا گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی گدھی کا بچہ اعلیٰ درجے کے انگور کے درخت سے باندھا کرے گا۔ یعنی وہ یہودیوں اور غیر قوموں کی بات کرتا ہے جنہیں انگور کے درخت سے باندھا جائے گا۔ انگور کا حقیقی درخت مسیح ہے، اور خدا کا یہودیوں اور غیر قوموں کے لیے منصوبہ ہے کہ انہیں انگور کے درخت سے باندھا جائے۔ وہ اپنا لباس مے میں اور اپنی پوشاک آب انگور میں دھویا کرے گا۔ یسوع انگور کا درخت ہے۔ آب انگور یسوع کا اپنا خون ہے جو ہمیں دھو کر صاف کرتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو، جب آپ انگور میں پوشاک کو دھوتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتی ہے، ہمیں حق حاصل ہوتا ہے، اور ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں اور وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ جب اسرائیلی اس سے دوبارہ قبول کریں گے تو وہ واپس آئے گا اور ہر مجدون کی لڑائی لڑے گا۔ وہ اس وقت آئے گا اور تمام دشمنوں کو ختم کر دے گا۔ وہ کوہ سیون پر واپس آئے گا اور جو اس نے شروع کیا اسے مکمل کرے گا، جسے وہ تب مکمل نہ کر سکا کیونکہ انہوں نے اسے رد کیا، مگر اب وہ اپنے دل کے دروازے کھولیں گے۔ وہ واپس آئے گا اور کوہ سیون پر کھڑا ہوگا، پھر وہ اپنے گھوڑے سے اترے گا اور اپنے پاؤں کو کوہ سیون پر رکھے گا اور یروشلم میں داخل ہوگا ایک جلال کے بادشاہ کے طور پر، اور اپنی بادشاہی قائم کرے گا۔ جلال کے بادشاہ کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولیں۔ وہ اندر آئے گا اور آپ کے دشمنوں سے لڑے گا اور اپنی بادشاہی آپ کے دل میں قائم کرے گا۔ ہوشنا ابن داؤد، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے، اسے جلال دیں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.